जनाब गवर्नर, मुअज़्ज़ज़ वज़रा कराम, जनाब इस्माइल राहू साहब, जनाब निहाल हाशमी साहब, जनाब शाह मोहम्मद शाह साहब, मोहतरम किशन चंद अडवाणी साहब, जनाब डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब, जनाब डॉक्टर दर्शन पुंछी साहब और खेलदास कोस्तानी साहब, हिंदू बरादरी की मुमताज़ शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे 2 साल पहले भी इसी जगह आके बेहद खुशी हुई थी और आज यहाँ आकर उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है। 2 साल पहले मैं आपका हो गया था, आप मेरे हो गए थे। और आज उससे भी ज़्यादा मजबूत रिश्ते में हम उस्तवार हो गए हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये। कितना माशाल्लाह भरा हुआ हॉल है, मजमा है, जोश है, जज्बा है। और सबसे पहले मैं भूल गया, हैप्पी होली। आपको आ रही है नहीं आ रही है? मुझे लगता है एक हुक्मरान, यानी मैं हुक्मरान तो नहीं, मैं तो आजिज़ सा बंदा हूँ। बड़ा मैं यानी कि आम आदमी हूँ, बहुत ही आजिज़ आदमी हूँ, आजिज़ बंदा हूँ। तो मैं अपने आप को हुक्मरान नहीं समझता। ये सिर्फ कहने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक हुक्मरान से अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे, खुदा हुक्मरान से ये नहीं पूछेगा कि तुमने किसी ख़ास मज़हब के पैरोकारों के लिए क्या किया। पैरोकार होते हैं जो फॉलोअर्स, यानी किसी ख़ास मज़हब के फॉलोअर्स के लिए तुमने क्या किया। पूछा ये जाएगा, यानी मुझ जैसे बंदे से ये पूछा जाएगा कि तुमने मखलूक खुदा के लिए क्या किया है। समझ आई है नहीं आई? यानी तुमने अपने अवाम के लिए क्या किया, मखलूक के लिए क्या किया। अल्लाह की मखलूक है भाई। कोई अल्लाह को अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई कोई ईश्वर कहता है। तो सिख क्या कहते हैं? सिख भी अपना वाहे गुरु कहते हैं। तो ये तो भाई अल्लाह ने मखलूक पैदा की है और वो कोई पगड़ी बांधता है, कोई चोला पहनता है, कोई सूट पहनता है, कोई टाई लगाता है, कोई शलवार कमीज़ पहनता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें अपना बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इसकी ये तो अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है। हम कौन है जो अल्लाह ताला की दी हुई आज़ादी को हम छीन लें किसी से। और हमारे जो रसूल पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुसलमान रियासत में, किसी मुसलमान मुल्क में किसी गैर मुस्लिम की इबादत गाह को नुकसान पहुंचा तो मैं क़यामत के दिन उसका मुकदमा लेकर खड़ा हो जाऊंगा। और हम भी उनके फॉलोअर्स हैं, मैं भी उनका फॉलोअर हूं। और अगर यानी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी से इस तरह की ज़्यादती होती है तो उसके साथ खड़ा होना ये मेरा फ़र्ज़ बन जाता है। ये पिछली दफ़ा में मैंने ये बात की थी, आज फिर कर रहा हूँ ये मैं बात, क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मेरा एतक़ाद है इसमें। और मैं यानी कि असूलों पे मेरा, नज़रिए पे मेरा बड़ा एतक़ाद होता है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے. ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اسی احساس کے ساتھ ہمیں مندروں، کلیساؤں اور دوسری عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی ہے. پاکستانی معاشرے میں آج عوامی سطح پر کوئی مذہبی جھگڑا نہیں. یہ چند لوگوں کا مفاد ہو سکتا ہے جس کا پاکستانی قوم سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان میں اگر کوئی جھگڑا ہے تو امن اور فساد کی قوتوں کے درمیان جھگڑا ہے، استحکام اور بدامنی کے علم برداروں کے درمیان جھگڑا ہے، ترقی کے حامیوں اور ترقی کے مخالفین کے درمیان جھگڑا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں. ابھی آپ پوچھیں گے استحصال کیا ہوتا ہے، لیکن استحصال کا مطلب کہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اور خالد صاحب استحصال بتائیں کیا ہوتا ہے؟ اردو کا آسان لفظ زیادتی کرتے ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو تعمیر وطن پر یقین رکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو تخریب چاہتے ہیں. آج ہمیں اس تقسیم پر نظر رکھنی ہے جو حقیقی ہے. پاکستان کی وحدت اور استحکام کے لیے ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا. دنیا کے سب مذاہب انسانوں کا احترام سکھاتے ہیں. سب مذہب جو ہیں وہ انسانیت کا احترام سکھاتے ہیں اور کوئی مذہب جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں سکھاتا. اور اس لیے ہمیں اپنا حکم ہے مسلمانوں کو بھی. دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی مذہب کو برا مت کہیں، کسی کی اپنا عبادت گاہ کو برا مت کہیں. اور اگر آپ کو سب پیغمبروں پہ آپ کو یقین لانا ہوگا تب آپ مسلمان کہلائیں گے. سب کتابوں پہ یقین لانا ہوگا تب آپ مسلمان کہلائیں گے. یعنی جو اسلام ہے وہ احترام سکھاتا ہے ہمیں دوسرے مذہبوں کی اور دوسری کتابوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب یعنی کہ یہی کچھ سکھاتا ہے. تو دوسرے مذاہب کا ہمارا مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ خوف، بدامنی، فساد، انتشار، ہیجان اور عدم استحکام سے ہے. اور ہمیں امید ہے کہ امن، استحکام، بصیرت اور ترقی کے نام پر اکٹھا ہونا ہوگا. یہ بات باعث اطمینان ہے کہ پاکستان کے عوام نے کبھی نفرت کی سیاست کو قبول نہیں کیا، فساد کو مسترد کیا ہے اور ہیجان کو ناپسند کیا ہے. یہی امید کی کرن ہے، یہی وہ قوت ہے جو اس قوم کا مستقبل بدلے گی. اسی سے موسم بدلیں گے. یہ عوامی جذبہ ہی بہار کا پیغام ہے. جس طرح ہولی کا تہوار بہار کی آمد کا اعلان ہے، میں اسی طرح سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کا بھی بہار کی آمد کا اعلان ہے. اور میں ابھی تھوڑی جو ابھی یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں جو کراچی سے جن کا تعلق ہے، اور ممکن ہے یہاں پہ اندرون سندھ سے بھی کئی لوگ آئے ہوں، لیکن کراچی کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھے 2013 میں فیصلہ کیا کہ ہم نے کراچی کے اندر امن قائم کرنا ہے. آپ بتاؤ کہ کراچی میں اب امن قائم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ادھر والے کہتے ہیں ہو گیا ہے، ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھیں 2000 ٹیلی ویژن کی سکرینوں کی تصویریں دیکھیں، اخباروں میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اور تصویریں دیکھیں کس طرح سے کراچی کے حالات کتنے خراب تھے. اور پھر 2013 کو ہم نے سپٹمبر میں یہ آپریشن شروع کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ گلیوں میں بھی امن ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور پھر گلیوں میں امن ہے، سڑکوں پہ امن ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں اپنا بچے اسکول جاتے تھے
تو مائیں دعائیں کرتی تھیں پیچھے سے، دعائیں کرتی تھیں کہ ہمارے بچے خیر و عافیت سے واپس گھر آ جائیں۔ جو ہسبینڈ جو ہیں وہ جاتے تھے تو بیویاں دعائیں کرتی تھیں کہ میرا شوہر خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائے، اور رات سوتے ہوئے ڈرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں اللہ کے فضل سے کتنی یعنی کہ بہتری آ چکی ہے کراچی کے امن و امان میں، اور انشاءاللہ اور آئے گی۔ اغوا کیا جاتا تھا جو ہے نا وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو، کاروباری لوگوں کو، اس میں کتنی کمی آ چکی ہے۔ کھیل داس آ چکی کہ نہیں آ چکی؟ بالکل سر، آ گئی ہے۔ اور سر اب تھوڑا سا کھیل داس کو کہیں کہ اپنا وزن کم کرے۔ میں اس کے انٹرسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے، بڑی ہمدردی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صحت مند ہو۔ ابھی جب یہ تقریر کر رہا تھا تو اس کو سانس چڑھ رہا تھا، سانس، تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ میں کہوں گا کھیل داس کو کہ تم اپنا جو ہے نا اپنا جسم کم کرو اور وزن کم کرو۔ کوستانی کہلاتے ہو لیکن کوستانی لگتے نہیں ہو۔ سر لوگ کہتے ہیں اگر آپ وزن کم کریں گے تو میاں صاحب آپ کو محبت ہی اسی لیے کرتے ہیں، آپ موٹے ہیں اس لیے پہچان ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا کاروباری لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا، اور ہم اپنا اگر کوئی ایسا وقت آئے گا تو ایسا سخت قانون اور بھی بنائیں گے جس سے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو مجرم کو بالکل کٹہرے پہ سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ قانون بنائیں گے اور آپ لوگوں کو سکھ نصیب ہوگا تو ہمیں بہت خوشی اور اطمینان ہوگا۔ ہندو برادری، عیسائی برادری، سکھ برادری، اور جتنی بھی پارسی برادری، جتنی بھی اور برادریاں ہیں پاکستان کے اندر، مسلمان برادری بھی، یعنی کہ ان کو سکھ نصیب ہوگا تو مجھ جیسے بندے کو بڑی خوشی ہوگی، اور میں انشاءاللہ سارے وہ اقدامات کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر ہم کراچی میں امن قائم کر سکتے ہیں تو یہ بھی کام ہم اللہ کے فضل سے کر سکتے ہیں۔ کافی دیر سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کراچی شہر میں انشاءاللہ ابھی ہم نے جو ہے وہ جو K4 جو پانی کی سپلائی کی جو اسکیم ہے اس میں بھی 50% اب حکومت پاکستان دے رہی ہے تاکہ کراچی کے لوگوں کو پانی، صاف پانی مل سکے، پینے کا پانی مل سکے۔ اسی طرح سے ہم کراچی کے اندر جو ہے وہ ابھی یہ گرین لائن بنا رہے ہیں، جیسے کہ میٹرو بس لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، ملتان میں ہے میٹرو بس، تو ابھی کراچی میں بھی ہم بنا رہے ہیں، یعنی وفاقی حکومت ہم بنا رہے ہیں۔ وہ اس کی میرے خیال کہ 18-20 ارب روپے اس کی کاسٹ ہے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور ابھی ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ جو موٹر وے کی بات کی، بھائی جو حیدرآباد جاتے ہیں کبھی دیکھا کریں کہ حیدرآباد کی موٹر وے بہت اچھی بن رہی ہے، اور 6 سڑکیں بن رہی ہیں، اور وہ اتنی اچھی خوبصورت سڑک ہے کہ آپ جب اس پہ ٹریول کرو گے تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا جو اسلام آباد سے لاہور والی سڑک پہ اور یہ حیدرآباد سے جو کراچی سڑک آ رہی ہے۔ اور اس میں اپنا یہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اس سال کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ 1999 میں ہماری حکومت کو ختم کیا گیا، 1999 میں پشاور سے اسلام آباد موٹر وے بنی، اسلام آباد سے لاہور بنی۔ 1999 کے بعد وہ موٹر وے کراچی تک نہیں پہنچ سکی۔ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کام شروع کیا ہے، اور وہ اب لاہور سے ملتان بن رہی ہے، ملتان سے سکھر بن رہی ہے، سکھر سے حیدرآباد بھی عنقریب بننا شروع ہو جائے گی، اور حیدرآباد سے کراچی بن رہی ہے۔ اگلے سال 2018 اور 2019 تک یہ موٹر ویز مکمل ہو جائیں گی،
اور آپ پھر اتنا قریب ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی آپ تو اتنے پیسے خرچ کر کے جہاز سے جاتے ہیں اپنا پشاور, اسلام آباد یا لاہور. انشاءاللہ آپ یہاں سے کراچی سے اپنی کار میں بیٹھیں گے, ساتھ آپ کے بچے بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ آپ چند گھنٹوں میں آپ لاہور پہنچ جائیں گے. قریب آئیں گے, آپ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. یعنی جب قریب آتے ہیں تو آپ پھر یہ قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں. آپ یعنی کہ یہ فاصلے کم ہوتے ہیں تو پھر دلوں کے فاصلے بھی کم ہوتے ہیں, یہ قدورتیں ختم ہوتی ہیں, اور پھر یہ جو آپس میں جو ہے رنجشیں یہ ختم ہوتی ہیں, اختلافات ختم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا بلوچستان کے اندر ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. وہاں پہ بھی سڑکیں اور موٹر ویز بن رہے ہیں وہاں پہ. اور انشاءاللہ جو ابھی میں نے ابھی ہیلتھ کارڈ سکیم کا ذکر کیا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر بھی ہیلتھ کارڈ جلد سے جلد شروع کیے جا سکیں, تاکہ غریبوں کو جن کے پاس علاج معالجے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہوتے, پیسے نہیں ہوتے, ان کو مفت علاج کی سہولتیں مل سکیں. اور یہ سندھ بھر میں کام شروع ہونا چاہیے. ابھی میں ٹھٹا گیا ہوا تھا, وہاں پہ ہم نے اس کو بالکل وفاقی حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے اس اسکیم کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا جو ہے, چھوٹے چھوٹے قصبے, دیہات, گوٹ, یہ سب جو ہیں وہاں پر غریبوں کے لیے یہ کام شروع ہونا چاہیے. آپ نے بھی کیال داس صاحب نے ذکر کیا ہے کچھ, اپنے بھائی نہیں کیال داس صاحب نے ابھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے, بیٹھ جاؤ, جو ہے وہ اس کا کچھ اسکیموں کے بارے میں. شام سندر اڈوانی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور درشن پونچی صاحب نے بھی. سارے میرے بڑے عزیز دوست ہیں یہ سارے, اور یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا بھی چہرہ خوشی سے جو ہے نا وہ مہک جاتا ہے. ان کا چہرہ بھی ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے خوشی سے مہک جاتا ہے. یہ محبت ہے, یہ ہے محبت ایک دوسرے کی. تو انہوں نے جو کہا ہے, میں ابھی فی الحال یہ کہتا ہوں, میں اب انشاءاللہ حیدرآباد آؤں گا تو وہاں آ کے میں وہاں کے پروگراموں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ. اسی طرح سے میں آپ کے کوہستان میں بھی آؤں گا, اور کوہستان میں تھوڑا سا پہاڑ آپ چڑھیں, تھوڑا سا میں بھی چڑھوں گا انشاءاللہ. اور جب آپ کا سانس تھوڑا کم ہو جائے گا, پھر میں کوہستان کے لیے بھی انشاءاللہ کروں گا. گھوٹ کی بھی میرے ایجنڈے پہ ہے جی انشاءاللہ. اور میں ابھی فی الحال میں ہندو برادری کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے میں 50 کروڑ روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں. آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, اور بیٹھ کے انشاءاللہ اس کا میں فیصلہ کروں گا کہ یہ کہاں پیسے خرچ ہونے ہیں. آپ تینوں انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے. اور پھر صرف یہ 50 کروڑ تو بھی آغاز ہے بھائی, آغاز, اتنے شروعات ہیں, پتہ نہیں کہاں تک جائے گا انشاءاللہ, یہ تو بہت آگے جائے گا. اور بہت بہت آپ کا شکریہ, آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. میں بہت خوش ہوا ہوں آپ سے آج پھر مل کے. اور کبھی یار سب کو آپ لے کے آؤ, اسلام آباد بھی لے کے آؤ, ان کو وزیر اعظم ہاؤس دکھائیں, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس دکھائیں, ان کو اسلام آباد کی سیر کرائیں. بولو میں جب بلاؤں گا تو آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.